बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त अगर बात करें तो पाक भारत कशीदगी सबके सामने है और ऐसी सूरत हाल में हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल यकीनी तौर पर अगर बात करें तो इत्तेफाक होना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों में इस तरह का इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा। और आज भी सियासी जमातें या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जा रही हैं और इस सारी सूरत हाल में हमें इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे क्योंकि दुश्मन मुल्क बिल्कुल इस वक्त जो है वो सारा दिन यही प्रोपेगेंडा उसका होता है कि जी भी जंग करेंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, हमारी यूनिटी नहीं होगी, तो ऐसा जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो दुश्मन मुल्क इसका फ़ायदा उठा सकता है। आज इस पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले राव खालिद अहमद खान साहब, माहिर कानून भी और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हैं, उनसे बात करेंगे। और इसी तरह हमारे नुमाइंदा लाहौर रंग PTI की बीट करते हैं बिलाल मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ ज़शान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर जो है वो सियासी जमातों में इत्तेफाक क्यों नहीं है, ऐसी सूरत हाल में जबकि सारा कुछ होना चाहिए। यूनिटी बहुत ज़रूरत है, यूनिटी की बहुत ज़रूरत है और हमें अपनी फोर्सेस को इस वक्त सपोर्ट भी करना है। तो सबसे पहले राव खालिद साहब की तरफ चलते हैं। राव साहब, इस वक्त सूरत हाल, सवाल मेरा वही है कि सारा दिन जो है वो इंडिया प्रोपेगेंडा करता रहता है जंग के हवाले से कि इतने घंटे जो है वो बहुत अहम है, इतने घंटे बहुत अहम है। तो ऐसी सूरत हाल में हम सियासी जमातें, हमारे आपस में इख्तलाफात तो सियासी जमातों के हैं, लेकिन क्या आपको ये बात ये होनी चाहिए कि आप समझते कि यूनिटी होनी चाहिए इस मामले के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने बड़ा एक हसास मौजू जो है ना वो चुना है, क्योंकि इस वक्त जो बॉर्डर्स के ऊपर जो सिचुएशन है और दो मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है वो इस वक्त इंतहा पे पहुंची हुई है। और ऐसे माहौल में सियासी जमातें हों या कौम हो, उसके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो ज़रूरत होती है वो पहले से कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन हमारे जो रहनुमा सियासी जमातें उन्होंने इकट्ठा करना है ना। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ बता दूं कि एक आपने फ़िक्रा सुना होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का कि वो कहते थे कि सबसे पहले पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पाकिस्तान का एक शहरी होने की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कोई सियासी जमात है और होनी भी चाहिए। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए हमारा तन मन धन हर तरीके से हाजिर है। और इसी तरह हर शहरी जो है इस वक्त दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, अल्लाह ताला, मैं फिर कहता हूँ जंग किसी चीज़ का कोई हल नहीं होता, ना ही किसी चीज़ के, यानी इसको जंग को आखिरी हल के तौर पे लेना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ऊपर जंग थोप दी जाती है तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद और इत्तेफाक सर इंशाल्लाह इकट्ठा खड़ा होगा, फिर वो किसी सियासी जमात को नहीं देखेगा। बिल्कुल मैं ऐसा ही आपको है। बड़ा क्लियरली बता दूं आपको। लेकिन मैं आपसे ये भी एक साथ सवाल करना चाहता हूँ कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के जो है मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब, उनका ये आज गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि जी पहले उनकी जमात के ऊपर दहशतगर्दी के दफ़ात, फिर डॉक्टर, किसान जो कोई एहतजाज करता है उसके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी दफ़ात लगा दी जाती हैं। तो इस वक्त तो हमें इकट्ठा होना चाहिए। तो हुकूमत को ये इससे ये मैसेज आता है कि जी यकीनी तौर पर हम जो है वो इकट्ठे नहीं हैं। इसके ऊपर आप कहेंगे कि क्या दहशतगर्दी की दफ़ात ऐसी हैं कि हर के ऊपर लग जाती हैं? देखें, दो तीन चीज़ें। अब आप ये एक कानूनी मामला आ गया, जब हम कानून को अपने हाथ में लेंगे, एहतजाज, मैं फिर कहता हूँ एहतजाज हर सियासी जमात का और हर शहरी का बुनियादी हक है, इसको कोई जमात भी रोक नहीं सकती, ना हुकूमत को रोकना चाहिए। और इसके ऊपर जो है हमें, लेकिन एहतजाज करते वक्त जो है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब हम कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली फिर कानून हरकत में आएगा। तो लेकिन आप खुद माशाल्लाह माहिर कानून है, तो अगर किसी ने कानून हाथ में लिया और एहतजाज किया तो उसके मुताबिक जो दफात लगती हैं वो लगाई जाएँ। देखिए, अब ये अगर उससे किसी ने गलत दफात लगाई है तो अदालत के अंदर जाके इंशाअल्लाह ताला से इंसाफ भी मिलेगा और मिलता है। अगर इंसाफ ना मिलता हो तो ये अदालतें बंद हो जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है लाकानूनियत हद से ज़्यादा बढ़ जाए। और इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें जो है तमाम, यानी कि बिला तफरीक तमाम दोस्तों को, तमाम शहरियों को जो है जो आपका इंसाफ जो है वो फराहम कर रही है। बिल्कुल ठीक है जी। बिलाल मिर्ज़ा साहब, आप सारा दिन बीट में रहते हैं,
اس وقت جذبہ بھی بتا دیں ہمارے شہریوں کا، اور یہ جو آپسی اختلافات ہیں یہ بڑے عرصہ سے چل رہے ہیں، خاص طور پر دو جماعتیں ہیں جس میں نون لیگ اس وقت حکومت میں ہے، اور اپوزیشن کی اگر بات کریں پنجاب میں تو پاکستان تحریک انصاف، اور آپ کور بھی کرتے ہیں، جذبہ کیا ہے؟ کیا یہ جو اختلافات ہیں کیا یہ کہیں جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے جو ہے وہ جو اس کشیدگی کے حوالے سے اگر بات کریں جو صورتحال ہے؟ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ دیکھیں جی، جذبہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ پر کسی بھی دشمن نے ہیوی ہونے کی کوشش کی تو جنگ کے نتائج جو بھی ہوں، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جنت تلوار کے سائے تلے ہے۔ ہمیں تو گھٹی اس بات کی دی جاتی ہے کہ آپ نے دین کے لیے لڑنا ہے۔ جب پاکستان معرض وجود اسلام پہ آیا ہے تو بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے، پارٹیوں سے کسی کے مفاد بھی بالا تر نہیں ہے، پاکستان پہ سارے متحد ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے، وہ سیکٹری اطلاعات میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو میرے سے اچھا بتا سکتے ہیں، وہ پارٹی کے سپوک پرسن ہے۔ اندر کی بات آپ اندر کی بات سر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس بات پہ باضد ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پر جس طرح ڈاکہ مارا گیا، صورتحال میں بھی نہیں بیٹھنے کے لیے تیار۔ وہ کہتے ہیں کہ سرحدوں پر کھڑے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، لیکن ہم اس فوج کے ساتھ، اس جو حکومت ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور وہ کچھ اگر اس سے پی ٹی آئی کا موقف دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا موقف کہیں جائز بھی بنتا ہے۔ نہیں بلال مرزا صاحب، اس وقت آپ کا دشمن ملک فوجیں بارڈر پر لے کر کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ آئندہ 36 گھنٹے تک جو ہے وہ بڑے اہم ہے، کچھ بھی انڈیا کر سکتا ہے۔ سر دیکھیں، ایک ہے، اب ہمیں اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انٹرنل پرابلمز ہیں، ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے۔ یہ جو انٹرنل پرابلم پہ پی ٹی آئی فی الوقت یہ سارے معاملے میں سمجھتا ہوں میاں صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وقت ہے متحد ہونے کا، یونٹی کا، کیونکہ گھروں کے اندر بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ جب گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو جب ہم سارٹ آؤٹ گھر میں رہ کے کر لیں گے تو باہر ایک عزت بچ جائے گی۔ اگر گھروں کی لڑائیوں میں باہر والے لوگ انٹرفیئر کریں گے تو پھر نہ گھر بچے گا نہ باہر بچے گا، ہمیں متحد ہو جانا چاہیے۔ لیکن پی ٹی آئی یہ سٹانس رکھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں، میں آپ کو خبر دے دوں، آپ کے پروگرام میں اپوزیشن لیڈر کے پاس ابھی کچھ دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسمبلی کے اندر قرارداد موو کرنے لگے ہیں، عمران خان کو باہر لے کے آئے، عمران خان کو پے رول پر رہائی دی جائے۔ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان میں قوم کو متحد کر سکتا ہے، یہ بات ہے ان کی کرنی۔ دیکھیں اس صورتحال میں آپ ایک تو پی ٹی آئی کو چھتر مار رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گلوں میں ہاتھ ڈالیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں ان کے جو لیڈر ہے، قوم کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کریں، عمران خان کو باہر لائیں، اس کا ایک بیان تو جاری کرا کے دیکھیں، پھر دیکھیں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں، ہماری نسلیں کھڑی ہیں، پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے، یہ کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور ہم شانہ بشانہ کھڑے۔ بالکل جی، انشاءاللہ یہ تو یقینی طور پر ہر جو ہے وہ شہری، ہر بندہ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ حافظ شام صاحب بتائیے گا کہ اب آپ کا سٹانس کیا ہے اس پورے معاملے کے اوپر؟ دیکھیں میاں صاحب، پہلے تو میں ہمارے ملک کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں ڈاکٹرز، یہی سوال ہے میرا، چونکہ اس میں آپ میں کچھ نام لے دوں اگر آپ تھوڑا سا سوال میں، اس میں جو آج پریس کانفرنس کی ہے آپ کے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے، آپ کے جو ہے وہ رہنما اور اپوزیشن لیڈر ہے ملک احمد خان بچر صاحب، انہوں نے نام لیا ہے کہ ڈاکٹرز ہیں اس میں جو ہے وہ اگر کوئی ٹک ٹاک اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات کر دیے گئے ہیں، یونیورسٹیوں کے طلباء اگر احتجاج کرتے تو ان کے اوپر بھی، اور اسی طرح کسانوں کی اگر بات کرتے، اس طرح مختلف کمیونٹیز ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی دفعات لگائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کے سب سے پڑھے لکھے جو پیشے سے وابستہ ڈاکٹرز ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ احتجاج بند کر دیں، نہیں تو 9 مئی کے مقدمے میں بھی آپ کو یہ ملوث کر سکتے ہیں۔ ہو چکے ہیں نا 9 مئی کی نہیں، باقاعدہ 9 مئی میں، باقاعدہ 9 مئی میں ہیلتھ کے شعبے سے وابستہ جو ہماری بہنیں ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ اپنے آپ پہ رحم کریں، آپ کن کے آگے احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ کے حقوق کی پاسداری کون کرے گا؟ ایک حقوق تو انہوں نے اس وقت سلب کیے آپ کے جب 8 فروری کو آپ پوری قوم نے ووٹ عمران خان کو دیے، تو یہاں پہ آپ کس کو، آپ پہ الٹا یہ دہشت گردی سمیت قتل، اقدام قتل کے مقدمات درج ہو جائیں گے۔ آج انہوں نے مزید 4 ڈاکٹرز کی جو پوسٹ گریجویشن ٹریننگ تھی وہ منسوخ کر دی، متعدد کو یہ پہلے ہی برخاست کر چکے ہیں۔ یعنی یہاں پہ حق کی بات کرنا، اپنے حقوق کے لیے نکلنا، یہ جرم ہے۔ یہ پوری پاکستانی قوم کو آئندہ کے مطالعہ پاکستان میں پڑھا دیں
کہ آپ اپنے جائز مطالبات کے لیے بھی سڑکوں پہ نکلیں گے تو آپ کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے. ابھی میرے بھائی بڑے محترم ہیں, ہمارے استادوں میں آتے ہیں, انہوں نے کہا جی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. کیا ڈاکٹر یاسمین کو جو کینسر سے لڑ رہی ہیں, جو محمود الرشید جو بیماری سے لڑ رہے ہیں, جو اجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, شاہ محمود قریشی, پاکستان کی تاریخ کا آج کا مقبول ترین لیڈر کیا اجاز چودھری صاحب اور عمران خان, کیا یہ جیلوں میں ان کو انصاف مل رہا ہے؟ میں بغیر کسی جرم کے 7.5 ماہ جیلوں میں کاٹ کے آیا ہوں. جب ہم عدالتوں میں جاتے تھے تو ہمیں ججز کہتے تھے, انسداد دہشت گردی کے جج ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے, مزید 14 دن کے ریمانڈ کے اوپر جوڈیشل. ہم اس مکروہ نظام کو بہت اچھی طرح فیس کر رہے ہیں, ہم نہیں پوری قوم نے دیکھا ہے. سر, تحریک انصاف اس مشکل ٹائم میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے, ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. کیا اس حکومت کی اس کے باوجود بھی کھڑے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ حکومت ڈمی ہے, فارم 45 کی پیداوار ہے, فارم 47 کی پیداوار ہے. عوام کے ووٹوں کے تقدس کو پامال کر کے یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے. اس کا کوئی مینڈیٹ اس کو عوام نے نہیں دیا, عوام کی تائید ان کے ساتھ نہیں کھڑی. آج ملک کے جو حالات ہیں اس کی تمام ذمہ داری اس حکومت پر عائد ہوتی ہے. سر ایک منٹ, لیکن پھر بھی کیا آپ, کیونکہ اس وقت جو کشیدگی ہے آپ کو پتہ ہے صورتحال کتنی اس وقت ٹینس ہے, تو ایسی صورتحال میں پھر بھی آپ اگر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ یہ تو ہمارا جو ہے وہ ایک قومی آپ سمجھ لیں کہ اس کی یونٹی ہونی چاہیے. بات سنیں, ریاست کی زیادہ ذمہ داری ہے نا. آج جو انہوں نے بھارتی جارحیت کا مال روڈ پہ پرامن بیٹھے ہیلتھ جو ملازمین ہیں ان کو جو جواب دیا ہے بھارتی جارحیت کا, وہ کیا آپ اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان کے حقوق اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئی؟ تو سٹیٹ کی زیادہ ذمہ داری ہے. سٹیٹ تو ماں کا رول ادا ہی نہیں کر رہی, تو پھر یہ کسی سے توقع کیا رکھیں گے؟ جنگ لڑنی ہے اس ملک کے سپاہی نے, ہم اس سپاہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ حکومت جو ہر مکتبہ فکر, آپ اساتذہ دیکھ لیں, آپ کسان دیکھ لیں, آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں, انجینئرز دیکھ لیں, تاجر دیکھ لیں, کون سا ایسے شعبے سے وابستہ بندہ ہے جو آج سراپا احتجاج نہیں ہے؟ تجاوزات کے نام پہ لوگوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. اس جارحیت کا جواب کیا پاکستان کی عوام سے لیا جا رہا ہے؟ بھئی جارحیت بھارت کر رہا ہے تو اس کا خمیازہ یا اس کا جواب پاکستان کی عوام کو دیا جا رہا ہے. تو یہ سب سے پہلے اپنے دماغ درست کریں. آج تک تو یہ دنیا میں پاکستان کا ایک میسج نہیں دے سکے کہ آج تک پاکستان میں جتنے دہشت گرد حملے ہوئے پچھلے 2-2.5 سالوں کے دوران ان میں کون ملوث تھا, یہ تو مقدمہ دنیا میں نہیں لڑ سکے. کیا آج تک انہوں نے جس طرح بھارت ٹھوک کے, ہم نے کیا بھی نہیں ہوتا ہمارا کسی دہشت گردی کے باقی سے دنیا میں جتنی دہشت گردی ہوتی ہے پاکستان اس کا ذمہ دار ہے, نہ پاکستان ملوث ہوتا ہے. اسٹیٹ ایکٹر, نان اسٹیٹ ایکٹر, کیا انہوں نے پاکستان کا مقدمہ دنیا میں لڑا؟ آج تک تو یہ اس میں ناکام رہے کہ دنیا کا یہ آج تک یہ میسج نہیں دے سکے کہ پاکستان ایک پیسفل ملک ہے, یہاں پہ پرامن لوگ رہتے ہیں. راؤ خالد صاحب کی طرف آتے ہیں. راؤ صاحب, یہ ایک سوال واقعہ یہ کہ جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے یا پچھلے ماضی میں ہوا, کس طرح واقعات ہوئے ہیں اور سب کو پتا کہ اس میں کون ملوث ہوتا ہے. کیا ہم اپنا مقدمہ جس طرح انڈیا اس وقت لڑ رہا ہے جس میں ہم ملوث بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی پورا ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے, لیکن جو ہماری کنٹری میں ہوتا ہے اس کے اوپر ہم واقعی ہماری حکومت بالکل ٹھیک طریقے سے اور اسٹرانگلی اس کو جو ہے وہ پوری دنیا میں لڑتی ہے؟ دیکھیں انڈیا جو ہے نا, انڈیا کی حکومت اور انڈیا کا میڈیا یہ انتہائی غیر ذمہ دار بیانات دیتا ہے, اور انہی غیر ذمہ دار بیانات کی وجہ سے حالات اس حد تک پہنچتے ہیں, ورنہ اس نہج پہ کبھی بھی حالات نہ پہنچے. اور یہ کبھی جو ہماری جو حکومت ہے اور پاکستان کی یعنی کہ کوئی بھی حکومت ہو, میں یعنی کہ خالی اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, اس نے ہمیشہ ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. کبھی بھی اس نے کسی بھی یعنی کہ ملک کے خلاف نہ کبھی جارحیت کی ہے, نہ کبھی کسی دہشت گردی کے معاملات میں یہ ملوث رہا ہے, اور نہ ہی یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ماحول کشیدہ ہو. اور یہ کام جو ہے یہ کسی ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور ہماری حکومتیں جو ہے ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی سب سے پہلے جو ہے پاکستان کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہیں.
اب پھر میں دوبارہ ایک بات آ رہی تو میرے بھائی حافظ ذیشان صاحب نے جو بات کی، میں ان کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت جو ہماری جو گرینڈ ہیلتھ الائنس ہے، اس کے اوپر جو پولیس نے جو بھی دہشت گردی کی ہے، جو اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ان کے جو گرفتار شدگان ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، کیونکہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے اور اس حق کو آپ روک نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کے اس حق کو سلب کریں گے تو پھر معاشرے میں فرسٹریشن بڑھے گی اور وہ کبھی بھی ملک کے لیے یا کسی بھی حکومت کے لیے بہتر نہیں ہوتی. یہ چیز ایک تو یہ ہوگی. پھر اس کے بعد آپ یہ جیسے میرے بھائی کہہ رہے کہ ان کے اوپر دہشت گردی کی ہے، دیکھیں اگر کسی نے، میں پھر یہ دوبارہ کہوں گا، اگر کسی نے ان کے اوپر غلط دفعات لگائی ہیں تو عدالتیں اسی لیے لیکن راؤ صاحب عدالتوں میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو جو ہے وہ، مجھے تو آج یہ بتایا گیا پر ڈاکٹر سے نہیں بتایا گیا، اگر کوئی دفعات لگ جاتی ہے نا اس کے اوپر تو 6 ماہ سے پہلے ضمانت اس کے اوپر اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کی ضمانت لگتی نہیں ہے. ایک بے گناہ بندہ جس کے اوپر جو ہے وہ ٹیررزم یا یہ دہشت گردی کی دفعات لگا دی جاتی ہیں تو 6 ماہ تک تو اس کی بیل ہی نہیں لگے گی، اور وہ کیا 6 ماہ جوڈیشل رہے گا. دیکھیں ابھی پرسوں جب بھی ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، پرسوں یہ کام ہوا نا، آپ کو پتہ ہے، جی ایسا ہی ہے، پنجاب اسمبلی کی طرف جب وہ اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف جب انہوں نے اپنا قدم بڑھائے تو اس وقت اب ایک پرامن احتجاج کو جو ہے وہ انتشار میں کس نے تبدیل کیا؟ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسے عناصر تو موجود ہوں گے نا جنہوں نے حکومت اور مظاہرین کے درمیان میں بجائے پرامن احتجاج کو انتشار میں تبدیل نہیں، وہ اتنے دن بیٹھے رہے، ان کے ساتھ تو مذاکرات کیے جا سکتے کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے. میں بالکل یہ کہتا ہوں مذاکرات کرنے چاہیے، کیونکہ حکومت ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے، حکومت کبھی بھی اس کے ستیلی ماں کا کردار ادا نہیں کرتی. اس لیے اس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ اس کو مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کرتی، نہ کہ پولیس کے تشدد کے ذریعے جو ہے اس کو یعنی اس احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کرتی. میں آپ کی اس بات کو یعنی سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پر راؤ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور کچھ محکموں کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ان کو فنڈ جاری کیے گئے لیکن وہ اپنے فنڈ کا استعمال ہی نہیں کر سکے. اس کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں جی. ویلکم بیک ناظرین بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے کچھ محکمے، جس میں محکمہ زراعت، محکمہ داخلہ پنجاب، محکمہ توانائی، ان کو جو فنڈ جاری کیے گئے تھے، یہ جو فنڈز لیپس ہوئے ہیں، فنڈز کا استعمال نہیں کیا گیا. اور اس کے اوپر جو سب سے پہلے بلال مرزا صاحب یہ بتائیے کہ محکمہ زراعت کی اگر بات کریں 33 ارب کے فنڈز میں صرف 20% خرچ ہوئے، اور داخلہ کی بات کر لیں 10 ارب میں سے صرف 2.5، اور محکمہ توانائی کی اگر میں بات کروں تو 11 ارب میں سے صرف اور صرف 3.5 ارب. تو اس وقت تقریباً اس وقت مئی اور جون 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں، یہ فنڈز کا استعمال ہی نہیں کر سکے. تو یہ کتنی بڑی نااہلی افسران کی. میاں صاحب یہ نااہلی سمجھیں یا غفلت سمجھیں یا اس کو بدماشی سمجھیں، یہ افسران کی بدماشی ہے. اب دیکھیں کہ پاکستان میں زراعت کسان سڑک پہ ہے، پچھلے سال بھی سڑک پر تھا، اس دفعہ بھی. پچھلے سال تو کوئی 4 پیسے اس نے کما لیے تھے، میں خود کسان گھرانے سے تعلق ہے میرا. اس سال وہ بھی نہیں ہے. 34 روپے من گندم گھر میں پڑتی ہے، 1700-1800 روپے کی سڑک پہ بک رہی ہے. من کوئی خریدنے والا نہیں ہے. 33 ارب روپے جاری ہوئے تھے، 20 ارب روپے لگے ہیں، 13 ارب روپے یہاں تک. یہ کیوں نہیں لگائے گئے؟ یہ ان کے گھر کا پیسہ ہے، انہوں نے خود کمایا ہوا ہے. یہ پبلک کا پیسہ ہے، یہ پبلک کا خون نچوڑ کے اکٹھا کرتے ہیں. یہ ان کا پیسہ ان پہ نہیں لگاتے. جب انہوں نے نئی گاڑیاں لینی ہو، ابھی ریسنٹلی وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئی گاڑیوں کے لیے 47 کروڑ کی گاڑیاں، آپ لیٹسٹ پوسٹ جیٹ کے آپ 47 ارب روپے کی گاڑیاں VVIP پروٹوکول کے لیے لے رہی ہیں. آئیں میرے ساتھ چلیں، ہم تینوں گیسٹ چلتے ہیں. آپ داتا صاحب جا کے دیکھیں، فٹ پاتھ پہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، ان کو کسی نے کھانا بھی کھایا ہوتا ہے. دوسرا دیکھیں انرجی کے سیکٹر میں چلے جائیں، 11 ارب روپے انہوں نے مختص کیا تھا، 3 ارب یہاں پہ خرچ ہوئے ہیں. انٹیریئر میں دیکھ لیں، انٹیریئر میں 10 جاری ہوا تھا، 2.5 لگے ہیں. ایجوکیشن کا سیکٹر جس ملک کا مضبوط سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ لٹریسی ریٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اس میں بھی نہیں ہوئے خرچ. 17 ارب روپے جاری ہوئے ہیں، 9 ارب لگے ہیں.
اور بدماشیا کے کام چیک کریں کہ انہوں نے اس لیے نہیں لگائے کیونکہ انہوں نے اپنی بڑی گاڑیاں لینی ہوتی ہیں, بڑے بنگلے اور سائشوں میں, یا بلوں میں جب ان کی سیلریز کے بل آتے ہیں اس پہ سیلری بڑھانے کے لیے بھی تو بجٹ رکھنا ہے نا. پاپولیشن اس ملک کا انتہائی جو کرٹیکل سیکٹر سمجھا جاتا ہے, اس کے جو 25 ارب جاری ہوئے ہیں اس کا 50%, میں کون سا آپ کو سیکٹر گنواؤں, اس طرح کے متعدد سیکٹر بھرے پڑے ہیں جہاں پہ انہوں نے خرچ نہیں کیا. یہ کہاں پہ ان کا فوکس رہا ہے میاں صاحب, میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کا فوکس صرف اشتہارات کی حد تک رہا ہے. ان کا فوکس جو رہا ہے لوگوں کو بے روزگاری میں اضافہ کی حد تک رہا ہے. آپ دیکھیں لوگوں کے گھر گرا دیے ہیں, ڈاکٹرز کا مقدمہ جتنا آپ نے لڑا کسی نے بھی نہیں لڑا. ڈاکٹرز کا دیکھیں گھر میں خواہش ہوتی تھی جس گھر کا بچہ ڈاکٹر ہوتا تھا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہوتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے, پڑھنے لکھنے والا سٹار آدمی ہے. ڈاکٹروں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے. آپ سپوز کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا جیسٹر کیا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ادھر جنگ لگی کوئی, ہم تو اپنے ملک کے اندرونی جنگ تو پہلے ختم کریں. ہر ایک محکمہ جو ہے سڑک پہ لڑ رہا ہے, ڈاکٹر ہوں, ٹیچر ہوں, کوئی بھی درجہ چہارم کا سٹاف ہے وہ بھی آپ کو. اور اب ہمارا ذہن یہ بن گیا کسی نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا, مار روڈ پہ آتے ہیں, بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری قوم کی پرورش لیکن کوئی سنتا بھی نہیں ہے, سنتا نہیں ہے نا, بلاک کرتے ہیں, شہری بھی تنگ ہوتے ہیں, تاجر بھی, لیکن کوئی بات اس ملک کی مین شاہراہ بند ہوتی ہے, اس کی کوئی نہیں سنتا. گھر میں بیٹھ کے وہ کرنے سے کس نے سن لینی ہے میاں صاحب. دیکھیں اس طرح متعدد جو سیکٹر بڑھے پڑے ہیں, انہوں نے صرف اشتہارات کی حد تک, اخبارات کی حد تک, یا سڑکوں پہ بینر لگانے کی حد تک اس ملک میں یا اس پنجاب کے اندر ترقی کی ہے. آپ کے سامنے یہ پول کھل کے آیا پڑا, اگلے مہینے پھر بجٹ آ رہا ہے. یہ میں آپ کو بالکل. حافظ شان صاحب, آپ بھی چونکہ حکومت میں رہے ہیں اداروں میں, آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر, یہ کتنی بڑی نااہلی ہے؟ سر پہلے تو میں یہی انتظامیہ سے بالخصوص بلال صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ذرا محکمہ اطلاعات کا بھی بجٹ لگائیں. وہ انشاءاللہ وہ اضافی خرچ ہوا ہوگا, چونکہ سارے اخبارات کو, میڈیا کو تو نوازا گیا ہے اپنی جعلی اشتہار بازی میں. افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر قوم کو برملا کہتا ہے, اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہے, ہم اس لیے اس دفعہ اس کی قیمت کم نہیں کر رہے کہ ہم نے بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, بلوچستان کی محرومی دور کرنی ہے, اس لیے پیٹرول کی مد میں جو پیسے بچیں گے وہ ہم بلوچستان کی ترقی پر اس کی سڑک پہ خرچ کریں گے. یہ قوم کا جو وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے. تو یہاں پہ اربوں روپے کے فنڈز بچے ہوئے ہیں. پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, لیکن ان کی محرومی دور نہیں کرنی چاہیے. سر بتاتا ہوں, کیا محرومی ان کی ایسے دور ہوگی؟ بھائی ان بہنوں کو ان کے بھائی واپس کریں, ان ماؤں کو ان کے بچے واپس کریں, مسنگ پرسن کو ان کے گھروں تک پہنچائے, وہاں پہ ترقی کے لیے وہاں پہ بچوں کو پڑھائے, یونیورسٹیز بنائے, ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں, پھر محرومی دور ہوگی ان کی. اس پہ اگر یہ اتنا بڑا یہ پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا تھا تو یہ جو فنڈز بچے تھے یہ فنڈز پیش کرتے بلوچستان کی ترقی کے اوپر, مسنگ پرسن کا حل کرتے. وفاقی حکومت کے فنڈ نہیں ہیں. جب بھی قوم کا پیسہ پیٹرول کی مد میں آپ سستا نہیں کرتے, وہ لگا سکتے ہیں, تو یہ تو بادشاہ ہے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں میاں صاحب. بالکل ٹھیک ہے جی. راؤ خالد صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ یہ جو اداروں کے آپ کو 3-4 محکموں کو ہم نے ڈیٹا دیا ہے اور بالکل یہ کنفرم خبر ہے ہمارے پاس. لسٹ پوری ہے جی, پوری لسٹ لینے آپ کو پتہ. ہمارے رپورٹر نے بڑی انویسٹیگیشن کی ہے اس کے اوپر, پوری لسٹ ہے اس پہ جی. دیکھیں جی, بلال مرزا صاحب نے جو ابھی تفصیل بتائی ہے نا, یہ بالکل ٹھیک تفصیل ہے. میں اس کے اوپر جو ہے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط بات کہہ رہے ہیں یہ بات, اور یہ ٹھیک بات نہیں, ہم تو غلط کہہ بھی نہیں سکتے اور پوری تحقیق کے ساتھ آتے ہیں. میں تو اس لیے آج کل ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قانون کا ہمارے اوپر ہی وہ لٹک رہے ہیں, اس لیے میں تو آپ تو قانون کو بہتر جانتے ہیں. میں تو اس لیے تو اس کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. اب اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, جب بھی حکومت نے یہ معاملات بیوروکریسی کے حوالے کیے نا, تو بیوروکریسی نے ہمیشہ حکومت کے لیے بدنامی کا ہی جو ہے نا وہ سبب بنتی ہے. کبھی بیوروکریسی جو ہے پراپر کام نہیں کرتی. نہیں, لیکن بیوروکریسی کو کون چلاتا ہے؟ سر اب وہی کہہ رہا ہوں, میں یہ کہوں گا کہ بیوروکریسی ہر محکمے کا ایک منسٹر ہے. ہر محکمے کا ایک منسٹر ہے نا, لیکن آپ منسٹر جو ہے ان کے پاس ساری کی ساری رپورٹس کون پہنچاتا ہے, ان کو پوری ڈیٹیلز کون دیتا ہے, ان کو سمریز کون دیتا ہے, ان کو سارے معاملات کون بتاتا ہے؟ یہ سارے یہ بیوروکریٹ ہی بتاتے ہیں نا. بیوروکریٹ کی پرائرٹیز میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں. ان کی آپ نے جیسے ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے, ان کی پرائرٹی تو صرف اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہے. ان کو کسان کی پروموشن سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو زراعت کا معاملات حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. کسی کسان کے گھر میں ایک نوالا روٹی کھانے کو ہے یا نہیں ہے ان کو کوئی غرض نہیں ہے.
کہ کسان بیچارہ مقروض ہو گیا ہے, تباہ و برباد ہو گیا, ان کو کوئی غرض نہیں. اسی طرح کسی اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, وہاں پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے, وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, ان کو کوئی غرض نہیں ہے. اسی طرح کسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ آپ کو دوائیاں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہے. ان کو غرض ہے تو اپنی جو ہے سہولتیں ان کو پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, ان کو اس سے غرض ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں یہ فنڈز جو ہے وہ خرچ نہیں ہوئے. اور اس کے اوپر جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں, ان کو اس کے اوپر سخت قدم اٹھانا چاہیے اور اس کی گوشمالی کرنی چاہیے کہ ان محکموں نے فنڈز کیوں نہیں خرچ کیے, اور ان محکموں میں کیوں پرائرٹیز لسٹ کے مطابق ریفارمز کیوں نہیں لے کے آئے. اور دیکھیں ہمارے ہاں یہاں پہ ابھی میرے جیسے بھائی ذیشان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا اطلاعات و نشریات ہے اس کے اخبارات میں نے بھی دیکھے ہیں, بہت بڑے بڑے اشتہارات ہیں, اور وہ اشتہارات کی حد تک تو بہت زیادہ فنڈ خرچ ہوئے, لیکن گراؤنڈ جو ہے اس کے اوپر کہیں پہ بھی وہ فنڈز خرچ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے, سوائے لاہور کے. لاہور میں اس وقت کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جو پہلے ابھی 6 مہینے پہلے بنی ہو اور اب اس وقت دوبارہ وہ اکھاڑ کے نہ پھینک دی ہو. آپ نے 6 مہینے پہلے پیکو روڈ بنایا جس کو شوکت علی روڈ پہ کہتے ہیں, وہاں پہ آپ نے اس کو سگنل فری کیا, لیکن اب اس وقت وہاں پہ ساری جو سڑک ہے وہ اس کے لیے سیوریج لائن کے لیے اکھاڑ کے رکھ دی. تو یہ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسے اکثر اوقات ہوتا ہے؟ کیا ہماری جو پلاننگ اتنی کمزور تھی ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, پہلے سڑک بنا دیتے ہیں پھر سیوریج کی کھدائی کرتے ہیں. یہ ان کو پوچھنا چاہیے نا, یہ ان افسروں کو جنہوں نے اس وقت جو ہے اس کی جو پلاننگ کی تھی اور اس پلاننگ میں یہ چیزیں کیوں یعنی کہ مس کی گئی, ان کو جو ہے اس کی سزا ملنی چاہیے. بلکہ یہ فنڈز جو ہیں یہ جو ایکسٹرا خرچ ہو رہے ہیں اس کے اوپر ان کو سزا نہیں دینی چاہیے, ان کے بلکہ ان کے اپنی جو ہے ان کو یعنی نوکریوں سے فارغ کرنا چاہیے ایسے بیوروکریٹس کو. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ان کی کبھی بھی کسی نے جو ہے نا بیوروکریٹ کی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے نہیں کیا, ہم نے اس کو چارج بیک نہیں کیا, اس کو چارج شیٹ نہیں لگاتے, بلکہ ہم ان سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں. آپ بھی اور ہم بھی سارے بیوروکریٹ کے جو ہے مرہونے منت ہیں, ہمارے وزراء بھی اس وقت تو مرہونے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بیوروکریسی کی میں آپ کو چھوٹی سی جی بلال مرزا صاحب, بیوروکریسی کی میں راؤ صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. یہ بھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے, بیوروکریٹ اتنے میاں صاحب تگڑے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے ہاسپٹل کا بل پاس کروانا تھا, ان کے پاس نمبر آف گیم پوری نہیں تھی, ڈی سیز نے ایم پی ایز کو ہدایت جاری کی ہے کہ کل اپنی حاضری یقینی بنائیں. اس میں سے ہوا کیا کہ ڈی سی نے کرنے تھے حکومتی ارکان کو, انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو بھی سینڈ کر دیے بھی کل اسمبلی میں بر وقت پہنچنا ہے. یہ ایم پی ایز صاحبان کون ہیں؟ یہ صرف ایک بند کمرے کے اندر فاضل ممبر ہیں, آنریبل ممبر ہیں, باہر تو ڈی سی ان کو چلاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جب 2.25 سال ہو چکے ہیں حکومت کو, کتنے کو بیوروکریٹ وزیر اعلیٰ نے سسپینڈ کیے ہیں؟ آپ 2006 کا شہباز شریف دیکھیں 7 کا, تو اب کے وزیر اعلیٰ دیکھیں, یہ روپ تو انہیں کا بن کے آئی ہیں نا. کتنے کو بیوروکریٹ اٹھائے ہیں انہوں نے کیا اٹھایا ہے؟ صرف ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کتنے بیوروکریٹ, سر پاکستان تحریک انصاف کا بدترین دور تھا, سر بدترین دور تھا, یہ کہتے ہیں نا بدترین دور تھا. وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار تھا وہ ان کے لیے کلنک بن چکا تھا, وہ مانتے ہیں, وہ اب اس پارٹی سے چلا گیا, آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں, وہ تو چھوڑ کے بھی چلا گیا, تو تحفظ بھی انہوں نے دیا لوگوں نے. سر دیکھیں اتنے بیوروکریٹ اتنے تگڑے ہیں آپ کے سیاستدانوں کی ان کے سامنے جرت نہیں ہے. میں اسمبلی کی بھیڑ کرتا ہوں, سیاستدان وہاں پہ بیٹھ کے پٹ رہا ہوتا ہے کہ ہماری 16ویں اسکیل کا افسر بات نہیں سنتا. آپ کیسے, یہ بیوروکریٹوں کو کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا, میں یہ سمجھتا ہوں. حافظ شان صاحب, آپ اپنے دور حکومت میں کیسے آپ نے بیوروکریسی کو ڈیل کیا؟ سوال میرا اور آپ نے ایگزیکٹ جواب دینا ہے اس کا. سر بالکل پورا, میں آپ کو تک گھماتا ہی نہیں ہوں بات. پوری چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ کے ڈی جیز ڈائریکٹرز تک لوگوں کو ٹرانسفر کرتا کیا جاتا رہا. ابھی میں ایک ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں لوں گا, میں آپ کو پتا ہے کہ ہم حکومت میں رہے ہیں, مختلف اداروں سے آج بھی لوگ رابطے میں رہتے ہیں. تو اس ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی کو چیف منسٹر کی کئی دفعہ ریکویسٹ کے بعد بھی نہیں ہٹایا جا سکا. ایک 19ویں 20ویں اسکیل کا آفیسر, کیوں؟ یہی تو بیوروکریٹ تھے, یہی تو لوگ تھے جنہوں نے ان کو جتوایا ہے فارم 47 پر. تو ان کو پتا ہے کہ یہ تو ڈمی ہے, اور یہ دبکے سے روپ سے بات بھی نہیں کر سکتے, تو یہ کیا چینج کروائیں گے؟ یہ اقتدار کے وانوں میں جس طرح دیکھیں ابھی جیسے انکشاف ہوا کہ ڈی سی حکومتی وزراء کو وہ حکومتی ایم پی ایس کو چلا رہا ہے, تو یہ شرمناک ہے
انہوں نے عوام کا جمہوریت پر اعتماد ہی ختم اٹھا پنجاب اسمبلی کے اندر ایک گریڈ 16 کا افسر اگر کوئی جواب نہ دے سکے یا وہ بات نہ سنے، یہاں پر بلال مرزا صاحب نے کبھی بات کی ہے، تو یہ تو بڑی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈپارٹمنٹ کا بھی نام میں آپ کو لے دیتا ہوں۔ ایکسائز میں ہمارے تحریک انصاف کے ایک ایم پی ہیں، وہ رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو آگے سے صاحب افسر شاہی انہیں کہتے ہیں جی میں 600 روپیہ پر کیس لوں گا۔ انہوں نے کہا بھی کس چیز کا 600 روپیہ لوگے؟ انہوں نے کہا جی بس مٹھائی کے طور پہ۔ انہوں نے کہا یار مٹھائی کے طور پہ، ایک ایم پی اے سے مانگ لی مٹھائی۔ ہاں اچھا، اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ایم پی اے ہوں، سٹنگ ایم پی اے، سٹنگ ایم پی اے، تحریک انصاف کے ایم پی اے۔ اسمبلی سے فون بھی گیا ہوا کہ ایم پی اے صاحب نے وزٹ کرنا ہے، ایم پی اے صاحب نے وزٹ کرنا ہے، یہ چیمبر سے فون گیا ہے، تو 600 روپیہ پر کیس انہوں نے مانگ لیا۔ تو پھر وہ ایم پی اے بھی ہمارے اچھے خاصے تربیت یافتہ ہیں، انہوں نے کہا یار 600 روپیہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ کہنا باؤ جی تو ہم نہیں پتا کہ اٹھتے تک خرچے نے۔ یہ پھر اس نے تحریک استحقاق جمع کرائی اور اس ڈپارٹمنٹ کو طلب کیا اسمبلی میں۔ پھر کچھ ہوا یا یہ اس ملک کے جو خوشحال اور بڑے صوبے کی اسمبلی کی میں آپ کو کاروائی بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں میاں صاحب، یہ بیوروکریسی ان کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دور میں، میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں، جو آفیسر کمپیٹنٹ نہیں تھا، وہ حکومت کی جو ٹارگٹ سے اس کو پورا نہیں کرتا تھا، تو صرف میرے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کئی ڈی جیز بدلے، ڈی سیز بدلتے رہے۔ یہ معمول کی ایک کاروائی یہ ہونی چاہیے، لیکن یہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے سب سے پہلے وہ چیف سیکرٹری بدلتی ہے، آئی جی پنجاب بدلتی ہے، بس اس کے بعد دیکھ لیں یہاں پہ، اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ راؤ صاحب ایسے جو ہے وہ ہونا تو جہاں پہ نون لیگ کے ایک رہنما ہونا چاہیے تھا جو کہ اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرے، لیکن کیا کریں، ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ سر اسی لیے تو وہ آتے نہیں ہیں، معذرت کر لیتے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ اتحادی ہیں تو آپ ہی کچھ ڈیفینڈ کر لیں۔ راؤ صاحب نہ صرف اتحادی ہے بلکہ سمجھدار بھی ہیں، وہ نہیں بات کریں گے، وہ ان کی ترجمانی ان کے گن اپنے سر نہیں لیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں، حافظ ذیشان صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ ان کے دور میں 3 یا 4 جو انہوں نے بتایا کہ ہم نے آفیسر اپنے چینج کروائے اور ان کو جو ہے ٹرانسفر کروا دیا۔ بھائی اس وقت تو کوئی بھی افسر، بیوروکریٹ، کوئی بھی، وہ 6 مہینے تو بہت زیادہ ٹائم ہے، 3 مہینے سے زیادہ نہیں گزارتا تھا، کیونکہ اس کے ٹینیور ہی 3 مہینے کا تھا، وہ فکس تھا 3 مہینے کے لیے کہ 3 مہینے تم نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے، یہاں پہ جا کے اپنے جو ہے نا اپنا چارٹ سنبھالنا ہے، اور جا کے چارٹ سنبھال کے آپ نے اتنے پیسہ اکٹھا کرنا ہے اور اتنے مرجے دینے، اتنے آپ نے دینے۔ بزدار صاحب نے یہ پورا ایک یعنی کہ طے کیا ہوا تھا۔ جی آپ صاحب اس کے اوپر فوری میں 1 سیکنڈ میں جواب دے دیتا ہوں۔ بزدار صاحب کرپٹ تھے، نااہل تھے، وہ آفیسرز کو لگوانے کے پیسے لیتے تھے، تو وہ ان کو تحفظ کس نے دیا ہوا ہے؟ راؤ صاحب کی حکمراں جماعتی اتحادی ہے، انہوں نے پکڑ لے اسے، ڈالے اسے جیل میں، مارے اس کو لتر، اس سے انکشافات کروائے، کون روک رہا ہے؟ ہم نے روکا ہوا ہے۔ راؤ صاحب تھوڑی جرت کریں، بزدار کو پکڑیں۔ اچھا بریک لیتے ہیں، بریک کا ٹائم ہوا جی، اس کے بعد پھر ناظرین دوبارہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے تھے یہاں پر جو ہے وہ آج تو مختلف محکموں کی بھی بات کی کہ جن کے جو فنڈز ہیں وہ استعمال ہی نہیں کیے جا سکے، اور پھر بات دور تک نکل گئی۔ پاکستان تحریک انصاف اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں، اور سوال جو کیا گیا تھا ٹرانسفر پوسٹوں کے اوپر یا پھر کس طرح بیوروکریسی کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی گئی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ راؤ خالد صاحب نے کہا جی کہ بڑا الزام لگایا کہ عثمان بزدار کے دور میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت فکس ٹینیور کے لیے لگایا جاتا تھا، اور ایک بڑا الزام کرپشن کا انہوں نے عائد کیا ہے۔ راؤ خالد صاحب جواب تو آ گیا جی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جواب اپنی جگہ پہ درست ہے، ان کی تو یہی سٹانس بنتا نا جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات تسلیم کر لی ہے کہ چلو کرپشن ہوئی ہے، شکر ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے تسلیم کیا، اور یہ بات تسلیم کریں نا، ہم اسے نہیں ہاتھ لگا سکتے، میں بالکل آپ نے سرٹیفکیٹ کسی اور کو دیا ہوا ہے، ہم نہیں پکڑ سکتے۔ راؤ خالد صاحب ابھی آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جب آئیں گے میں نا اقتدار میں تو جب دیکھیں گے۔ یہ سب بات یہ ہے کہ حافظ ذیشان صاحب نے جو کہا ہے نا کہ ہم اس کو پکڑنے کی ابھی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا وہ ہمارے پاس اتھارٹیز موجود ہیں، ہمارے پاس ایگزیکٹو کے اختیارات نہیں ہیں، نمبر 1۔
نمبر 2 جب آپ کی حکومت تھی اور جب بزدار صاحب کے خلاف پوری دنیا جو ہے ان کے خلاف جو ہے الزامات لگا رہی تھی تو آپ کی جرت کیوں نہیں اس کو ہٹانے کی؟ آپ نے کیوں نہیں ان کو یعنی کہ ہٹایا؟ اور ان کو پکڑنا تو دور کی بات ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو چینج تک نہیں کیا. اور کون سا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کیا جا کے آپ خان صاحب کو نہیں کہا کہ یہاں پر یہ پوسٹنگ اور یہ ٹرانسفر کے پیسے لے رہے، یہ فکس ٹینور کے یہ پیسے لے رہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے زبان زد و عام ہے. ٹینور کے پیسے لے کر آپ جو ہے وہ تعیناتیاں کرتے رہے یہ سارے بزدار کے دور میں یہ ہوتی رہی ہیں. میں جواب دے دوں راؤ صاحب. میں جی بسم اللہ. سر گزارش یہ ہے کہ اس قوم نے مینڈیٹ دیا تھا عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے پنجاب میں اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگایا، یہ ان کا حق تھا اور انہوں نے استعمال کیا، کوئی انہیں کیوں ہٹوائے. دوسری بات، اگر وہ کرپٹ تھے تو آج بھی تو الزام ہی ہے نا، یہ ثابت کسی عدالت سے ہوا ہے کہ وہ کرپٹ تھے سر. اور اگر وہ واقعی کرپٹ تھے تو آپ حکومتی اتحادی ہے بھئی. ہمارا وزیر اعلیٰ سر، ہمارا وزیر اعلیٰ تھا نا، ہم نے تو انکوائری نہیں شروع کرنی تھی بھئی. اب آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ انکوائری لگائیں. ڈیل ہوگی نا، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. نہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ معافی نامہ لکھیں، تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کریں تو آپ کو 7 خون معاف ہے. بلال مرزا صاحب اس اعتبار سے تو حکومت کو اور حکومتی نمائندگان کو بزدار پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. بلال مرزا صاحب آپ روشنی ڈالیں. میاں صاحب دیکھیں، عثمان بزدار اکیلا ہی پہلے تو یہ ڈیسائیڈ عدالت کرے گی کہ بزدار ملزم ہے یا مجرم ہے. پہلے تو اس کو ویسے کوئی انکوائری شروع ہوئی. دیکھیں پی ٹی آئی کا وہ وسیم اکرم پلس تھا. اب پی ٹی آئی کیسے اس کو مانے گی کہ ہمارے وسیم اکرم پلس نے کیچ کیے ہیں یا آؤٹ ہو گیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں، ان کا سٹانس تو بڑا اچھا ہے کہ اس کو گرفتار کریں، اس کی انکوائری کریں، اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو ہمارا بندہ پکڑ کے اندر کر دیں. ہمارا ہی وزیر اعلیٰ تھا نا، تو اس کو اندر کر دیں. اب یہ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح تو کیوں نہیں حکومت پھر اس طرح تو بڑے لوگوں پہ الزام تھے. علیم خان پہ بھی الزام تھا پی ٹی آئی کے دور میں، جنگیر ترین پہ بھی الزام تھا، فیاض الحسن چوہان پہ بھی الزام تھا. یہ آخر کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ باہر ہیں اور جو پی ٹی آئی میں ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے اندر کر دیا ہے؟ یہ کون سا آب حیات ہے جو پیتے ہیں تو وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں، جنتی ہو جاتے ہیں، ان کو باہر دے دیتے ہیں، اقتدار کے معنوں میں بھی بٹھا دیتے ہیں. جو پی ٹی آئی نہیں چھوڑتا ان کو اندر کر دیتے ہیں. بلال کا ایکٹ آپ پہ لگے نہ لگے 9 مئی آپ پہ ضرور پڑ جانا ہے. دیکھیں جی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بشرا بی بی کی بات کر رہے ہیں یا فرح گوگی کی. جو فرح گوگی اور بشرا بی بی سے مستفید ہوا ہے، آپ ان کو بھی تو اس انکوائری کے اندر بٹھائیں نا، تاکہ پتہ لگے کہ فرح گوگی کا کیا کردار تھا یا بشرا بی بی کا کیا کردار ہے اور ان کا کیا کردار ہے. فرار ہو چکی ہے تو دیکھیں وہ تو نون لیگ میں پی ٹی آئی سے زیادہ پاور رکھتی ہے، ان کے نون لیگ کے اندر بھی ایم پی ایز ہیں. دیکھیں فراڈ زمانہ ہو جائے، لک سے آنا ٹھگا نے یہ تو کہا نا، یہ ٹھگ جو ہوتے ہیں نا ان کے تمام پارٹیوں کے اندر ساکھ بڑی اچھی ہوتی ہے. تو بڑا اچھا یہ شان صاحب نے بات کی ہے کہ اگر بھائی ہمارا ملزم ابھی مجرم اور ملزم کہنا قبل از وقت ہے، عدالتیں جب ان کو انکوائری کریں گی، جب ملزم یا مجرم ثابت کریں گی تو یہ بندہ ان کا بٹھا لیں. راہ خالد صاحب سوال تو یہ ویسے بنتا ہے کیونکہ اب حکومتی نمائندہ کوئی بھی نہیں ہے، کیوں ویسے آپ اتحادیت تھوڑا سا آپ جانتے ہوں گے اندرونی کہانی، کیا وجہ ہے کہ کوئی انکوائری شروع کر دیتے؟ کیونکہ اس میں ایک بڑے بیوروکریٹ کا نام بھی ہے کہ وہ بھی اس میں ملوث تھے. اگر واقعی ٹرانسفر پوسٹنگ میں ڈی سی لگانے کا اگر ریٹ تھا تو پھر اس وقت حکومت وقت کیوں نہیں، ابھی 2 سال ہونے والے ہیں، کیوں نہیں ابھی تک کوئی انکوائری شروع کی؟ ابھی تک تو ثابت ہو جانا چاہیے تھا، پکڑا جانا چاہیے تھا بندے جو اس میں ملوث تھے، جنہوں نے جو ہے وہ کرپشن کی، ریٹ لگائے اور فکس ریٹ تھے، فکس ٹینیور تھا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری آدھا جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے کہ اس وقت یہ سوال تو حکومت سے ہی بنتا ہے نا، جو اس وقت حکومت میں ہے. ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، ہم تو صرف الائز ہیں اور وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت گر نہ جائے. اور الحمدللہ اس کو گرنے سے بچانے کے لیے ہم اپنا بھی نقصان کریں. لیکن آپ کا فرض یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے اس کو بھی ہم اس کو بالکل دیکھیں، ہم نے آواز اٹھا رہے ہیں، اب ہم کہہ بھی رہے ہیں، ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بزدار نے یہ کام کیا ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے اپنی زبانیں جو بند کر لی ہوں. لیکن اس کے اوپر انکوائری کس نے بٹھانی ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کی تحقیقات کس نے کرنی ہے؟ حکومت نے کرنی ہے. اور اس کا جواب حکومتی جو ہے وہ نمائندہ یا حکومت بہتر دے سکتی ہے. میں تو نہیں دے سکتا اس کا جواب. ہم تو صرف آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ہم پکڑ کے اور اس کے اوپر ایلیگیشن لگا کے اس کو ہم ایف آئی آر کاٹیں اور اس کے بعد اس کو تحقیقات شروع کر دیں. یہ ہمارے اس میں دائرہ کار میں اور نہیں ہے، اور نہ ہمیں اس چیز کا مینڈیٹ دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ایسے ہی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سیاستدان پھر اس کے اوپر انکوائریاں نہیں کراتے اور اس طرح کے الزام برائے الزام رکھنے کے لیے
کیونکہ انکوائری میں یا تو ثابت ہوگا یا بری ہوگا بندہ یا پھر اس کے اوپر ایلیگیشن ثابت ہو جائیں گے. دیکھیں اب فرح گوگی صاحبہ کی ابھی بات کی انہوں نے, ابھی بشرا بی بی صاحبہ کی بات کی, عمران خان صاحب کے اوپر بھی الزامات ہیں. میں الزامات کی بات کر رہا ہوں. یہ الزامات جو ہے یہ جب بھی اگر درست ثابت ہوں گے تو پھر مجرم ہوں گے نا. جب اگر اللہ کرے کہ وہ غلط ثابت ہوں گے تو باعزت بری ہو کے باہر آ جائیں گے. اس لیے میں سیاست میں اس طرح کے الزامات جو ہیں جو اب بھی ہمارے سیاسی طور پہ یہ زرداری صاحب پہ بھی لگتے رہے, نواز شریف صاحب پہ بھی لگے, اب یہ بھی ہیں. اب ان کے رزلٹس کیا نکلیں گے یہ تو جو ہے مستقبل میں تاریخ ہی بتائے گی. ہمارے پاس تو اس وقت فی الحال کوئی جواب نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کے اوپر کس طرح کے آپ خود قانون دان ہیں, کس طرح کے الزامات, کتنے سٹرونگ ہے وہ؟ دیکھیں اسٹرانگ میں جو خاص طور پہ اس وقت 9 مئی والا واقعہ جو ہے سب سے زیادہ یہ ان کے لیے جو ہے درد سر بنا ہوا ہے. اس وقت کیونکہ ریاست سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی پاکستان میں, ہم سب کے لیے ریاست سب سے پہلے. ریاست پہ حملہ جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے کوئی شہری بھی, کوئی ادارہ بھی, کوئی حکمران بھی برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کی وہ جو ہے سامنا کر رہے ہیں اور وہ غلط ثابت ہوں. میں تو یہ کہوں گا اللہ کرے کہ وہ غلط ثابت ہوں, کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے اور اس چیز کو ماننا چاہیے, اور ان کا ایک ووٹ بینک ہے اور ان کی جو ہے ایک فالوئنگ ہے, تو اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی. اس کے اوپر جو الزامات ہیں ان کی جو ہے صاف, شفاف اور منصفانہ قسم کی تحقیقات ہونی چاہیے. حافظ شان صاحب, بانی پی ٹی آئی کے اوپر بھی الزامات ہیں اور ایک بڑا الزام ہر دفعہ آپ کے اوپر 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. سر میں بھی ہر کیا یہ تاریخ کے اندر یہ دبا آپ کے اوپر دھل سکے گا؟ سر میں بھی ہر دفعہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ وہ پہلا شخص کون تھا جو جناح ہاؤس کے اندر داخل ہوا؟ آگ لگی ہوئی دکھائی جا رہی ہے, آگ لگانے والا شخص کون تھا؟ چیزیں بکھری ٹوٹی پڑی ہیں, یہ تو فوٹیج ہے, پتہ چل جائے گا کون ہے. لیکن توڑنے والی فوٹیجز ہے, آگ لگانے والی فوٹیجز ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ تھا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تحریک انصاف کسی ایسی ریاستی حملے پر نہ یقین رکھتی ہے نہ اس نے کیا. بے بنیاد بوگس مقدمات میں سینکڑوں لوگ تحریک انصاف کے جیلوں میں رہ کے آئے ہیں اور ابھی ہیں. تو تاریخ ثابت کرے گی کہ پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں صرف ایک تحریک انصاف تھی جس پر سب سے زیادہ ریاستی جبر ہوا. جھوٹے الزامات میں اس کے گلی محلے کی سطح کے کارکن گرفتار رہے. یہ پہلی سیاسی جماعت ہوگی جس کی خواتین کو سڑکوں پہ بالوں کے ساتھ گھسیٹا گیا, چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, کارکنوں کو شہید کیا گیا. تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی, نہ آپ کو کرے گی نہ مجھے نہ کسی اور کو. تو تحریک انصاف کا 9 مئی کے کسی مظاہرے میں کسی سطح پر کوئی تعلق نہیں. بلال مرزا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کتنی انوالو تھی 9 مئی کے واقعے میں؟ میاں صاحب یہ میرا نا ذاتی انالیسز ہے. یہ تحریک انصاف کا جو سارا کچھ ہے یہ ماحول کا بنا ہوا سارا ابھی تک سینیریو ہے. یہ 1998 میں طیارہ ہائی جیکنگ والا جس پہ مقدمے کیے گئے تھے, جس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا تھا, وہ اس کے بعد آ کے 2 دفعہ پرائم منسٹر رہا اور تیسرا ٹینور بھی اسی کی فیملی انجوائے کر رہی ہے. تو عمران خان کا اس سے بڑا مقدمہ نہیں ہے. یہ ماحول بننے دے, یہ جب ہوائیں رخ اپنا بدلیں گی یہ سارے بیس لیس مقدمے ہوں گے, یہ آپ کو بری ہوتے دکھائی دیں گے. یہ زمان پارک میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں گے, دھمالیں ڈال رہی ہوں گی. ابھی تو کوئی چانس ویسے نظر نہیں آ رہا. یہ بس ہواؤں کا رخ بدلنے دیں, یہ سارے یہ بوگس ہو جائیں گے, ہواؤں کا رخ بدل لینے دیں. یہ کوئی 1998 سے بڑا مقدمہ رخ ہی نہ بدلے اور وہاں ایک طرف ہی چلتی رہے. سر دیکھیں نا ہواؤں کا رخ تو پھر ماحول بنے گا نا, اندر سے بھی ٹھنڈی ہوائیں ہیں ادھر سے بھی آئیں تو پھر ہی جو ہے لوگ انجوائے کریں گے. اب دیکھیں ایک بندہ سٹانس لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کی ایک اپنی ہے, لیکن دیکھیں آپ 9 مئی کا مقدمہ ڈال کے تو کس پارٹی کو آپ نے بڑی پارٹی بنا دیا, گلی محلے سے نکلی پارٹی کو لیڈر بنا. پاکستان طریقے پہلے ایک لیڈر عمران خان تھا, دڑے کتنے بتا دیں ذرا. یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ایک لیڈر عمران خان تھا, اب عمران خان کا ہر ٹکٹ ہولڈر لیڈر بن چکا ہے. وہاں ہم سیلفیاں لیتے ہیں, ہم ان کی بیٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگوں نے لیڈر بنا دیا ہے. وغیرہ ایم پی ایم این اے کون ہوتا تھا, لیڈر ایک ہی ہوتا تھا. عمران خان نے جس کی پشت پہ ہاتھ رکھا ہے وہ لیڈر بن گیا ہے. دوسرا یہ ہے دھڑے ان میں ہیں, یہ سیکٹری طلعت صاحب میرے ساتھ بیٹھے, ان کے دھڑے پہلے پارٹی کے اندر تھے, اب ان کی اتنی شدت دھڑوں کی بن چکی کہ محلے میں موجود کارکن بھی تقسیم ہو چکا ہے. اور آپ کو میں یہ خبر تھے میں ڈسکس کر دوں, عالیہ حمزہ کو چیف آرگنائزر پنجاب بنایا گیا ہے. اور بلیو کریں میں متعدد ایم پی ایس, سٹنگ ایم پی ایس کو جانتا ہوں جو پنجاب اسمبلی میں اچھے لفاظ میں نہیں اس کو یاد رکھتی, لیکن دیکھیں اس نے آتے ساتھ نہیں, جب
تحریک انصاف کی کوئی دھڑے بندی نہیں ہے, سیاسی اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے. تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی قیادت میں, عالیہ حمزہ کی قیادت میں سب پوری پارٹی متحد ہے, منظم ہے, اختلافات ضرور ہیں, بالکل وہ معمول میں بہن بھائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں, اختلاف رائے ہے, لیکن پارٹی ٹھیک ہے حافظ صاحب. آج بھی عمران خان صاحب کال دیں گے تو پورا پاکستان بغیر کسی دھڑے بندی کے سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا. آپ کا موقف آ گیا. راؤ صاحب 10 سیکنڈ کے لیے. حافظ صاحب نے جو بیان دیا ان کا یہی بیان دینا بنتا ہے اور یہ ٹھیک بیان دے رہے ہیں, ورنہ جتنی دھڑے بندی جو ابھی میرے مرزا صاحب نے بھائی نے بتائی ہے نا, کوئی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیں, چاہے وہ شیر مربوط ہو, چاہے وہ ہمارے جو ہے سباتی صاحب ہو, پارٹیوں میں جب برا وقت آتا ہے ہو ہی جاتا ہے ایسا. بالکل دھڑے بندی ہے, اس کو ماننا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. حافظ ذیشان صاحب میرے ساتھ موجود تھے, راؤ خالد احمد خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور بلال مرزا صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سن لی اور جو ہے وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ اس وقت جو کشیدگی ہے پاک بھارت, اس کے اوپر یونٹی جتنی ہے پاکستانی کی عوام کی, اور اسی طرح جو ہے وہ سیاسی, امید کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی آپس میں اسی طرح بیٹھیں گی اور ایک متحد ہو کر اپنا جواب دیں گی. ناظرین اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.